इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारे की हमारे हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़लिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दरस में हमने वाक़या करबला किन मक़ासिद के लिए रोनुमा हुआ, इसके ऊपर हमने मुख्तसर तज़किरा किया था। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि आलम इस्लाम में मुहर्रमुल हराम में मजालिस का इनेकाद होता है। अलम और ज़म्पान बरामद होता है और भी बहुत सारे अज़ादारी के तौर तरीक़े हैं जो दुनिया में राइज हैं। इन मजालिस में कौन कौन से उमूर बजाय लाए जाते हैं, इनका आज मैं मुख्तसर जायज़ा लूँगा। तो अगर आप हमारे यहाँ जो मजालिस होती हैं उनका अगर आप तज्ज़िया करें तो अनासिर अज़ादारी, एक मजलिस के अंदर हम क्या क्या काम सरअंजाम देते हैं और इन उमूर का शरई नुक्ता निगाह से क्या उनकी हैसियत है, क्या उनका फ़लसफ़ा है, और सबसे बढ़कर ये कि जो उमूर हम इन मजालिस में बजा लाते हैं उनका शरीयत मुतहरत से कोई ताल्लुक़ भी है या हम एक रस्म समझ के सरअंजाम देते हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद मैंने आपके सामने तिलावत किया है। मेरे हबीब आप इनसे कह दें बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब भी तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल या अल्लाह की रहमत तुम्हें हाथ आ जाए, अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई फ़ज़ल करे, कोई रहम करे, कोई नेमत अता करे, फ़लिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो ऐसे मौक़े पे उन्हें चाहिए कि वो खुशी बजा लाएँ, फ़रहत का इज़हार करें। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, उसके बाद दर्जा ब दर्जा फिर अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, फिर असहाब में से बहुत सारे जो सारी हस्तियां हैं जिनको का वजूद हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। अब इस आयत मुबारक की रोशनी में हमें इनके पैदाइश के दिनों में, विलादत के अय्याम में हम ईद मनाकर खुशी का इज़हार करते हैं। अब मफ़हूम मुखालिफ की तरफ आप जाएं, अगर वो नेमत तुमसे छिन जाए, वो नेमत से तुम्हें महरूम कर दिया जाए, तो उस वक़्त गम का इज़हार करो। तो मफ़हूम मुखालिफ को सामने रखते हुए हमें यानी इज़हार गम करना, एक नेमत के छिन जाने पे अफसरदगी का इज़हार करना भी इस आयत मुबारका से सामने आ जाता है। इसी वजह से हम तमाम शुहदाए इस्लाम के शहादत के अय्याम में इज़हार गम करने को, और ख़ुसूसन उन हस्तियों को जिनको जुल्म की हालत में शहीद किया गया, इन अय्याम में हम मजालिस मुनाक़िद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस हस्ती की शहादत का वाक़या बयान करने के साथ साथ उनकी सीरत मुबारक पर भी रोशनी डालें। आ जाएँ अनासिर अज़ादारी पर। हम जो अज़ादारी मनाते हैं, कौन से उमूर हम बजा लाते हैं। अगर दुरूद पढ़ने का सवाब है, दुरूद पढ़ने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है, तो फिर आपको इधर उसका पर एतराज़ करने का कोई शरई तौर पर जवाज़ नहीं बनता। कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस हस्ती पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। कुरान का हुक्म है दुरूद भेजना।
یہ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود بھیج کر زینت دے دو، زینت بخشو، رونق لے آؤ اپنی مجلسوں کو۔ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا جو درود بھیجنا میرے اوپر یہ تمہارے لیے قیامت والے دن ایک نور بن کے تمہیں واپس مل جائے گا۔ قرآن نے بھی کہا درود بھیجو، حدیث نے بھی کہا درود بھیجو۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، مسلم میں ہیں، صحیح ترمذی میں ہیں، اسی طرح بہت ساری جو احادیث کی کتابوں میں درود پڑھنے کی فضیلت، درود پڑھنے کا حکم اور درود پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ان احادیث میں بیان ہے۔ پہلا جو عنصر ہے درود پڑھنا، یہ ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ دوسرا عنصر اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ کیوں؟ سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ یعنی ایک تقاضا کرنا چاہا کہ آپ نے 23 سال ہمارے لیے میں جہالت میں ہم پڑے ہوئے تھے، آپ نے 23 سال تبلیغ کر کے مشکلات برداشت کر کے تکلیفیں سہ کے ہمیں ہدایت کی طرف آپ لے کے آئے ہیں، اس سے ہم کے بدلے اگر آپ کچھ ہم سے چاہیں، کوئی مزدوری چاہیں، کوئی بدلہ چاہیں، کوئی جزا چاہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے پیارے حبیب آپ ان سے کہیں میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی میں تم لوگوں سے جزا نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ قرآن کا حکم ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، پیارے حبیب یا رسول اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی قرابت جو آپ کے قریب ہیں، جو آپ کے قربہ میں شامل ہیں اور ان کی محبت رکھنا ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد یعنی میں ہوں، اور فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، و بنوہا اور فاطمہ کے دونوں بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام ہیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے۔ جو مجلسوں میں ہم کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح رونا دھونا، گریہ کرنا، سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ہم روتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر کر کے، کربلا والوں کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے ہم روتے ہیں، کیا یہ بھی قرآن میں ہے؟ آپ سورہ یوسف اٹھا کر آپ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اس حد تک روئے کہ آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ قَزِيم، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن نے بھی رونے کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہے، درد ہے، اس کا اظہار رونا ہے، ان کی فطرت میں ہے۔ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب اس کو درد ہوتا ہے تو انسان رو لیتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تائید کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ امام حسین مظلوم کربلا کی جب ولادت ہوئی اس وقت کے واقعات آپ پڑھ لیں، تمام مورخین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام مبارکباد دینے آئے تھے تو آپ نے ساتھ ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس وقت بھی اس خانوادہ رسول میں امام حسین کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ سب رو پڑے۔ اسی طرح حضرت اسماء ام المومنین حضرت ام سلمہ سے بھی
حضرت اسما سے بھی، دونوں سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ میں اپنے کمرے میں کچھ وقت کے لیے میں خلوت میں رہنا چاہتا ہوں، کوئی باہر سے آئے تو میرے کمرے میں آنے نہ دینا۔ اتفاقاً حضرت حسین اس وقت بچپنا تھا، آپ تشریف لائے۔ جب کمرے میں جانے کی کوشش کی تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا اپنے رسول اللہ، آپ کے جد امجد کمرے میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے کسی کو اندر آنے سے منع کیا ہے، آپ اندر نہ جائیں، لیکن بچپنے میں آپ چلے گئے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی زور زور سے رونے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں، تو آپ نے جا کے دیکھا تو حضور علیہ السلام حسین مظلوم کربلا کو سینے سے لگا کر اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی وفات پہ ماں روتی ہے۔ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا حضرت ام سلمہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس بیٹا حسین کربلا کے مقام پر بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اس کی مجھے جبریل نے خبر دی، اور یہ جو مٹی ہے یہ مجھے کہ جبریل لا کے کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے۔ ام سلمہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، تم اس وقت تک زندہ رہو گی، اس مٹی کے اوپر نظر رکھنا، جب بھی یہ مٹی خون میں لت پت ہو جائے تو یقین کر لینا میرا نواسا، میرا لخت جگر کربلا میں شہید ہو گیا۔ یہ مستدرک کے حاکم نیشاپوری نے کتاب المستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا میں جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رونا قرآن سے بھی ثابت ہے، رونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آپ مجلس نہ کریں، سینہ نہ پیٹیں، اس سنت پہ تو آپ عمل کریں نا، کم از کم اس کو تو آپ کو تو کوئی نہیں روکتا۔ آپ مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، آپ ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کریں، کم از کم 2 آنسو کے قطرے بہا کے۔ یہ تو سنت رسول ہے۔ تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو رونا بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، رونا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ امر معروف اور نہی منکر، ان مجالس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مرثیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک عالم دین یا ذاکر ممبر رسول پہ چڑھ کے 2 کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے واعظ و نصیحت کریں۔ اب اس میں موقع کی مناسبت سے، مجلس کی مناسبت سے موضوع اختیار کیا جاتا ہے، ایک اچھے طریقے سے قرآن اور سنت اور ما سلف کی سیرت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وفاداری کا قرآن نے کیا حکم دیا، وعدہ کرنے کے بعد کس طرح سے ہمیں وفاداری کرنی چاہیے، وعدے کو نبھانا چاہیے۔ اسی طرح وصیت کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے، وصیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کے لیے قرآن نے کیا حکم دیا، اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کربلا کے واقعات کو موضوع بنا کر آپ امر معروف کر سکتے ہیں، نہی منکر کر سکتے ہیں۔ جو حکم قرآن میں نہ ہو، جو حکم حدیث میں نہ ہو، جو حکم ان مظلوموں کی سیرت پہ نہ ہو، ان سے لوگوں کو بچانے کی تلقین ہوتی ہے مجلس میں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ امر معروف، کنتم خیر امت، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، منتخب کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔
قرآن کا حکم ہے اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ لازمی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور کیا کرے؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، نیکی کرنے کا حکم دے، اور برائی سے لوگوں کو بچا لے، قرآن کا حکم ہے۔ یہی سب چیزیں حدیث میں بھی ہیں۔ جب بھی تم کہیں پر بھی دیکھ لو کوئی برائی سر انجام جو ہے ہو رہی ہے، تو یا اپنے ہاتھ سے روک لو، نہیں تو زبان سے روک لو، نہیں تو دل میں کم از کم اس کے لیے یہ اس خواہش کا اظہار رکھو، یا اللہ یہ اگر اس برے کام سے بچ جائیں تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حدیث میں بھی ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ہم مجلسوں میں کرتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، مصائب بیان کیے جاتے ہیں، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فلسفہ کربلا سمجھ میں آنے، سمجھانے اور فلسفہ کربلا کے مطابق اپنی زندگی کو سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برسرور کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔